हेलो गाइस, मेरा नाम है शिव। मेरा नाम है अनु। तो चंगेज खान जो है इतिहास का मतलब बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम, ठीक है। तो अब इस्लाम के मेरे को लगता है शायद है कुछ, मैंने अभी इतनी हिस्ट्री पढ़ी नहीं है उनकी, चंगेज खान की, लेकिन मेरे को है थोड़ी कुछ लड़ाई वगैरह। मगर उन्होंने भाई पूरी दुनिया में जितना कुछ वो करा, एकदम से अपना राज्य फैलाया और वो करा, इतनी लड़ाइयाँ, ठीक है। अब इस्लाम के हिसाब से उनको देखते कि क्या सोच है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक तुम मुसलमान ऐसे लोगों से नहीं लड़ोगे जिनकी शक्लें बिल्कुल रेड नेपाली लाल होंगी, उनके नाक बिल्कुल फ्लैट होंगे, उनकी छोटी छोटी आंखें होंगी और चेहरे बिल्कुल शील्ड्स की तरह फ्लैट होंगे और जिनके जूते बालों से बने होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के बाद अपनी वफात तक पूरे अरब को फतह कर लिया था और मुसलमानों की एम्पायर पूरे अरब में फैल चुकी थी, जिसके बाद खिलाफत राशिदा के 30 सालों में अबू बकर, उमर, उस्मान और अली की खिलाफत में मुसलमानों ने पहली बार अरब से निकलकर इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी एम्पायर बनाई और पहली बार मुसलमान दुनिया के सुपर पावर बने। लेकिन सिर्फ 30 साल हुकूमत के बाद खिलाफत राशिदा खत्म कर दी गई और खिलाफत एक खानदान बनु उमैया के कंट्रोल में आई, जिन्होंने फिर मुसलमानों की इस एम्पायर पर 90 इयर्स तक हुकूमत की और इसे राशिदून खिलाफत की इस साइज से बढ़ाकर इतने इलाके तक पहुंचा दिया। उमैया खिलाफत ने इतने बड़े इलाके को तो फतह कर लिया था, लेकिन बनु उमैया की खिलाफत में एक बहुत बड़ा मसला था कि ये खिलाफत सिर्फ और सिर्फ अरबों की थी, जिसमें नॉन अरब लोगों की कोई हैसियत नहीं थी। इस हद तक अरब कि इतनी बड़ी एम्पायर के बावजूद अरब हमेशा इस पूरी एम्पायर में बाकी अवाम से बहुत कम मिलते थे और किसी नॉन अरब को अरब से शादी करना इम्पॉसिबल था। और बनु उमैया की गवर्नमेंट में सारे पोस्ट सिर्फ अरबों के पास थे। ये उसी तरह था जिस तरह आज यूएई और सऊदी में पाकिस्तानियों और इंडियंस को ट्रीट किया जाता है। इस सब से तंग आकर उमैया खिलाफत के खिलाफ उनके मुल्क के अंदर से ही बगावत हुई और एक और खानदान अब्बासियों ने खिलाफत संभाली, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद थे। अब अब्बासियों के टाइम पर ही मुसलमानों की ताकत अपनी पीक तक पहुंची, जिसे वेस्ट में इस्लामिक गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है, जब बगदाद अब्बासी खिलाफत का कैपिटल दुनिया की सबसे ताकतवर सिटी थी। अब्बासी खिलाफत ने दुनिया की सुपर पावर होने के साथ साथ एक बहुत ही यूनिक काम किया कि उन्होंने अपने कैपिटल बगदाद के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई, जिसे हाउस ऑफ विजडम कहा जाता था। और इस लाइब्रेरी को दुनिया की बेहतरीन किताबों, स्टोरीज और पोइट्री से भर दिया, जिसकी वजह से दुनिया के सारे इंटेलेक्चुअल लोग, साइंटिस्ट, पोइट्स, आर्टिस्ट्स सब अपने इलाके छोड़कर यहाँ इस सिटी में जमा होने लगे। अब्बासी खलीफा ने इस हाउस ऑफ विजडम में एक पोर्शन ट्रांसलेशन के लिए बनाया, ताकि यहाँ पर लोग बैठकर दुनिया के पुराने अजीम लोगों की राइटिंग्स को अरबी जबान में ट्रांसलेट कर सके। और जब ये ट्रांसलेशन शुरू हुई तो आहिस्ता आहिस्ता अरबी जबान दुनिया की सबसे ताकतवर जबान बनने लगी, जिस तरह आज इंग्लिश जबान है। अब्बासी खिलाफत ने दुनिया में पहली बार साइंटिस्ट को अपने रिसर्च करने के लिए फंडिंग करना शुरू की, जिसकी वजह से दुनिया में बड़े बड़े मुसलमान साइंटिस्ट सामने आए, जैसे कि बगदाद के इस हाउस ऑफ विजडम का हेड, जिसका नाम था अल-ख्वारिज़मी, A man named Al-Khwarizmi जिन्होंने पहली बार दुनिया में अलजबरा इंट्रोड्यूस किया, was one of the greatest mathematicians of all time, a Muslim, worked in the golden age of Islam. जो आज भी दुनिया के साइंस में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। अब्बासी खिलाफत में साइंस के साथ साथ आर्ट्स भी बहुत आगे बढ़ा और इसी दौर में अल्फ लैल व लैल जैसी किताब लिखी, 1001 Nights, जिसमें ऐसी स्टोरीज लिखी गई जिन पर आज तक हॉलीवुड में मूवीज बनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अलादीन, अली बाबा, They all know about Alibaba. और सिम्बाद वगैरह। इन शॉर्ट मुसलमान दुनिया के सुपर पावर थे और इन्हें चैलेंज करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं था। लेकिन जब भी हिस्ट्री में कोई एम्पायर इस लेवल तक पहुंचती है तो उससे आगे सिर्फ एक ही रास्ता होता है, डिक्लाइन। हुआ यूं कि अब्बासियों से पहले उमैया खिलाफत एज वी नो कि सिर्फ अरबों की खिलाफत थी, लेकिन अब्बासी खिलाफत उमैया से बिल्कुल ऑपोजिट थी। मतलब इस खिलाफत के दौर में एम्पायर के हर कोने से लोग गवर्नमेंट में शामिल थे, पर्शियंस, टर्क्स, ग्रीक सब। और एक अब्बासी खलीफा ने तो तुर्कों की एक बहुत पावरफुल फौज भी बनाई, सल्जूक फौज। और ये फौज टाइम गुजरने के साथ साथ इतनी स्ट्रांग हो गई कि इसने अब्बासी खिलाफत को मजबूत करने के बजाय खिलाफत का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, जिसके बाद खलीफा सिर्फ एक नाम का खलीफा था और मुल्क की सारी ताकत सल्जूक फौज के पास थी।
یہ ایسا ہے جیسے آج کسی ملک کا پرائم منسٹر صرف نام کا پرائم منسٹر ہو اور ملک کی ساری طاقت کسی اور کے پاس ہو. سوری. سلجوق فوج کے کنٹرول کے بعد اسی فوج کی وجہ سے آہستہ آہستہ عباسی خلافت کمزور ہوتی گئی اور ان کی اس اتنی بڑی ایمپائر میں ہر طرف بغاوتیں سٹارٹ ہونے لگی، جس سے آخر یہ اتنی بڑی ایمپائر چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاتھ سے پہلی بار فلسطین چھین لیا گیا. اس سب سے بہت سال پہلے پہلی خلافت میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سارے علاقوں کو فتح کر رہے تھے تو انہوں نے کرسچنز کی سب سے ہولی سٹی جروسلم کو بھی فتح کر لیا تھا. اس کے بعد اگلے 450 سال تک کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ فلسطین مسلمانوں سے لے سکے، لیکن جب عباسی خلافت کمزور ہو گئی اور مسلمان بہت چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے تو اس ٹائم کا یورپ کے کرسچنز نے فل فائدہ اٹھایا اور یروشلم فلسطین کو مسلمانوں کے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے ایک بہت بڑی جنگ سٹارٹ کی، The Crusades. The mightiest battle between Christianity and Islam. اور آخر 1099 میں انہوں نے فلسطین اور جروسلم فتح کرنے کے بعد ہزاروں مسلمانوں، بچے، عورتیں، بوڑھوں کو شہید کر دیا اور ان کے گھروں کو آگ لگا دی. ایک کتاب میں تو یہ تک لکھا ہے کہ کروسیڈرز نے مسلمان ماؤں سے ان کے بچے چھین کر بڑی بڑی بلڈنگ سے نیچے پھینک دیے. مسلمانوں نے ان کروسیڈرز سے بھاگ کر گھروں اور مسجدوں میں چھپنے کی کوشش کی، لیکن کروسیڈرز نے بجائے اس کے کہ ان کو نکالا جائے، کروسیڈرز نے ان گھروں کو باہر سے آگ لگا دی، جس سے ہزاروں مسلمان جل کر راکھ ہو گئے. اگر آپ سوچیں گے کہ اتنا ظالم کوئی کیسے ہو سکتا ہے تو آج بھی فلسطین میں یہی سب کچھ ایگزیکٹلی اسی طرح ہو رہا ہے. کرسچنز کے ظلم سے کچھ ہی مسلمان وہاں سے بچ کر نکلے اور یہ مسلمان مسجد اقصی سے اس پرانے قرآن مجید کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئے جو حضرت عثمان کے دور میں لکھا گیا تھا. اس سب ظلم کے باوجود دنیا میں مسلمانوں کا ایسا کوئی لیڈر بھی نہیں تھا جو فلسطین کو دوبارہ فتح کر سکے. لیکن فلسطین کھونے کے صرف 40 سال بعد عراق میں ایک عام سے سولجر نجم الدین ایوب کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا. یوسف صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. صلاح الدین ایوبی 25 سال کی ایج میں اپنے چاچا کے ساتھ عراق چھوڑ کر ایجپٹ کی طرف گئے اور وہاں آہستہ آہستہ بہت لمبی سٹرگل کے بعد ایجپٹ کے بادشاہ سلطان بن گئے. یہ بہت لمبی کہانی ہے، اسے پھر کریں گے. اب جب یہاں ایجپٹ میں صلاح الدین ایوبی ایجپٹ کے بادشاہ بننے کی طرف جا رہے تھے تو اسی دوران یہاں سے بہت دور منگولیا میں ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک چھوٹے سے قبیلے کے سردار کے گھر میں بھی ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا تیموجن چنگیز خان. یس، صلاح الدین اور چنگیز خان ایک ہی دور میں زندہ تھے. ایک نے مسلمانوں کو واپس گلوری کی طرف لے کے جانا تھا اور دوسرے نے مسلمانوں کو ایسا تباہ کرنا تھا جو اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا تھا. فلسطین اور اسپیشلی جروسلم کو کھونے کے بعد مسلمانوں کا کوئی اسٹرانگ لیڈر تو نہیں تھا، لیکن اس دوران سب سے زبردست رول مسلم اسکالرز علماء نے پلے کیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو مسلمان ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے اور بہت سارے فرقوں میں ڈیوائیڈڈ تھے، انہیں کچھ بہت عظیم اسکالرز نے ایک ہی گول پر یونائٹ کرنا شروع کیا کہ کسی بھی حال میں فلسطین کو دوبارہ فتح کرنا ہے، جس سے اگلے کئی سالوں میں مسلمان کنگڈمز کی ینگ پاپولیشن کے دماغ میں یہ بات بہت اچھی طرح بیٹھ گئی. لیکن پھر بھی مسلمانوں کا ایسا کوئی ایک لیڈر نہیں تھا جو مسلمانوں کو یونائٹ کر کے کرسچنز پر حملہ کر سکے. آخر صلاح الدین ایوبی نے ایجپٹ کا سلطان بننے کے بعد پہلے تو کرسچنز کے ایک گروپ سے ڈیل کر لی کہ اگلے 10 سال تک بالکل امن ہوگا اور ہم ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں، آلموسٹ صلح حدیبیہ کی طرح. ان 10 سالوں کو یوز کر کے صلاح الدین ایوبی نے پہلے مسلمانوں کو یونائٹ کرنا شروع کیا اور پھر آخر اس سارے علاقے کو فتح کرنے کے بعد اب صلاح الدین ایوبی دنیا کے سب سے طاقتور مسلمان بادشاہ بن چکے تھے اور دنیا کے سارے مسلمان فلسطین کو فتح کرنے کے لیے صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھنے لگے. اس زمانے کے بڑے بڑے اسکالرز نے بھی صلاح الدین ایوبی کو سپورٹ کیا، جن میں سے سب سے بڑے اسکالر کا نام تھا شیخ عبد القادر جیلانی. عبد القادر جیلانی اس وقت دنیا کے سب سے انفلوئنشل اسکالر تھے جن کی صلاح الدین ایوبی بھی بہت رسپیکٹ کیا کرتے تھے. آخر صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج لے کر کروسیڈرز پر حملہ کر دیا اور سال 1192 میں جروسلم کو مکمل طور پر فتح کر کے سیکیور کر لیا. 1192 مسلمانوں کی تاریخ کا بہت امپورٹنٹ سال تھا کیونکہ اس سال ایک طرف صلاح الدین ایوبی نے اتنی بڑی فتح حاصل کی اور دوسری طرف شہاب الدین غوری نے انڈیا پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا اور دلی سلطنت کی بنیاد بھی رکھی. اب آلموسٹ 100 سال بعد مسلمان آخر کار دوبارہ تھوڑا سٹیبل ہونے لگے اور مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عزت بھی انہیں واپس ملنے لگی. لیکن اب جب مسلمانوں کو تھوڑی کامیابی مل چکی تھی تو اس سب سے 600 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی حدیث کے پورے ہونے کا ٹائم آ چکا تھا. تو اس سب سے بہت دور چنگیز خان نے منگولیا کو یونائٹ کر لیا تھا اور بہت تیزی سے ہر طرف اپنی طاقت بڑھا رہا تھا. چنگیز خان کا اصلی نام تیموجن تھا
اور اس کا باپ منگولیا کے ایک چھوٹے سے قبیلے کا سردار تھا. لیکن تیموجن کے بچپن میں ایک دوسرے قبیلے نے اس کے باپ کو سیکریٹلی زہر دے کر مار دیا تھا, جس کے بعد تیموجن اور اس کا پورا خاندان بہت سخت زندگی گزارتا رہا. اور کہا جاتا ہے کہ ایک وقت میں تیموجن چائنا میں کسی اور کا غلام بن کر بھی رہا, لیکن پھر تیموجن نے آخر واپس منگولیا آ کر اپنے قبیلے کو یونائٹ کیا, اور آہستہ آہستہ اس کی یہ مونگول ایمپائر بڑھنے لگی اور اتنی بڑی ہو گئی کہ منگولینز نے تیموجن کو ایک بہت بڑا ٹائٹل دیا, چنگیز خان, جس کا مطلب ہے سب سے بڑا بادشاہ. خان, یہ نام خان اس سے پہلے ٹرکش زبان میں بھی یوز کیا جاتا تھا, لیکن چنگیز خان کی وجہ سے یہ نام پوری دنیا میں ہمیشہ کے لیے فیمس ہو گیا. مطلب کچھ سرویز کے مطابق آج دنیا میں 2.5 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کے نام میں خان آتا ہے, جیسے کہ شاہ رخ خان, عامر خان اور آف کورس عمران خان. منگولیا کو آج بھی اگر دیکھا جائے تو ایک بہت ہی غریب اور عام سا ملک ہے, اور اس زمانے میں تو اس سے بھی بہت زیادہ کمزور تھا. اسی لیے چنگیز خان کے اس ایمپائر کے بننے کے بعد بھی منگولیا کے نیبر چائنا نے اسے سیریسلی نہیں لیا, کیونکہ آنے والے کچھ ہی سالوں میں چنگیز خان نے چائنا کی کیپٹل بیجنگ کو فتح کر لیا, اور پہلی بار لوگوں نے دیکھا کہ چنگیز خان کتنا ظالم ہے. اور اس کے ظلم کی کہانیاں تو ہم سب نے سنی ہے کہ وہ لوگوں کے سر کاٹ کر اس کے پیرامڈز بنایا کرتا تھا. لیکن یہ ظلم چنگیز خان کا کوئی شوق نہیں تھا, اس ظلم سے اسے بہت بڑا فائدہ تھا. مطلب اس نے اپنی پوری فوج کو 10 آدمیوں کے گروپس میں ڈیوائیڈ کیا, اور پھر 10 سے 100, اور پھر 100 سے 1000, اور 1000 سے 10,000 کے گروپس. ناؤ چنگیز خان نے اپنی آرمی کے لیے ایک رول بنایا تھا کہ ہر 10 لوگوں کے گروپ میں اگر ایک بندہ بھی جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے گا تو اس کے گروپ کے باقی 9 لوگوں کے سر کاٹ دیے جائیں گے, جس سے چنگیز خان کی آرمی کے سولجرز ایک دوسرے کو جنگ سے بھاگنے ہی نہیں دیتے تھے, اور جو بھی بھاگنے کی کوشش کرتا تھا اسے اس کی آرمی خود ہی مار دیتی تھی. اس کے علاوہ چنگیز خان نے جسٹس کا ایک ایسا سسٹم بنایا کہ اگر کوئی بھی اس ایمپائر میں کسی دوسرے کا گھوڑا چوری کرے اور پکڑا جائے, اسے اس ایک گھوڑے کے بدلے 10 گھوڑے واپس کرنے ہوں گے, اور اگر وہ واپس نہ کر سکا تو صرف اسے نہیں, اس کے پورے خاندان, بچے, بیوی, ماں باپ سب کو مار دیا جائے گا. اس طرح چنگیز خان کی یہ ظالم ایمپائر بہت تیزی سے پھیلنے لگی, اور آخر مسلمانوں کی ایک ایمپائر خوارزم سے ٹکرا گئی. پہلے تو چنگیز خان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کرے, اسی لیے اس نے خوارزم کے بادشاہ کی طرف دوستی کا پیغام لے کر ایک ڈیلیگیشن بھیجا, لیکن خوارزم کے بادشاہ نے ان سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا, جس کی وجہ سے انہیں رہا کرنے کے لیے چنگیز خان نے اپنے ایمبیسڈر کو بادشاہ کی طرف بھیجا, لیکن بادشاہ نے اس ایمبیسڈر کا سر کاٹ دیا. اب یہ بہت بڑی بات, ایمبیسڈر یا میسنجر کو قتل کرنا اسلام میں اور دنیا کے ہر قانون میں بہت بڑا جرم ہے. جب منگولیا میں چنگیز خان کو اس کا پتہ چلا تو اسے بہت غصہ آیا, اور اب اس کی عزت کا سوال بھی تھا, تو اس نے اپنی سب سے بڑی فوج 1,00,000 کی فوج لے کر خوارزم کی طرف روانہ ہوا, اور یہاں مسلمانوں اور مونگولز کے درمیان اگلے 100 سال کی جنگ شروع ہوئی. چنگیز خان نے بہت تیزی سے خوارزم کی اس پوری ایمپائر کو ختم کر دیا, اور ہر سٹی کو فتح کرنے کے بعد وہاں کی ساری پاپولیشن کے سر کاٹ دیے, اور پھر ان کے پیرامڈز بنائے, تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ چنگیز خان سے پھڈا لینا کوئی آسان کام نہیں ہے. چنگیز خان کے حملے سے پہلے خوارزم ایمپائر, جس میں آج افغانستان, ازبکستان, تاجکستان جیسے علاقے ہیں, ان کی آبادی 2 ملین 20 لاکھ کے قریب تھی, اور چنگیز خان کے حملے کے بعد اب یہاں کی آبادی صرف 2 لاکھ رہ گئی تھی. مطلب چنگیز خان نے 18 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا تھا. ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد ایک دن چنگیز خان نے سارے مسلمانوں کو ایک مسجد میں جمع کیا, اور پھر خود ممبر پر چڑھا اور سارے مسلمانوں سے کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب بنا کر بھیجا گیا. اس کے بعد منگولین ایمپائر اور بھی بڑھتی گئی, اور اوپر رشیا کو بھی فتح کر لیا. لیکن اسی دوران منگولیا میں چنگیز خان فوت ہو, اور اپنے بعد اپنے بیٹے اوگودائے کو سب کا بادشاہ بنایا, اور اپنی پوری ایمپائر کو اپنے بیٹوں میں ڈیوائیڈ کر دی. لیکن چنگیز خان کے جانے کے بعد بھی منگول ایمپائر ہر طرف پھیلتی گئی, اور آخر بہت سال بعد چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے ایک اور بہت بڑی فوج تیار کی, اور اسے لے کر بغداد عباسی خلافت کے کیپٹل کی طرف بڑھنے لگا, جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے پاورفل سٹی تھی. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس وقت کے مسلمان یونائٹ ہو کر منگول سے لڑتے, لیکن اس وقت کے مسلمان اتنے فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو چکے تھے کہ منگول ایمپائر سے لڑنے سے زیادہ وہ ایک دوسرے سے ڈیبیٹس اور مناظروں میں زیادہ انٹرسٹڈ تھے. ہلاکو خان نے ہر طرف سے بغداد کو گھیر لیا, اور پھر آخر 1258 بغداد کو مسلمانوں سے چھین لیا اور مسلمانوں کے خلیفہ کو قتل کر دیا.
جس کے بعد عباسی خلافت 500 سال تک حکومت کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم. بغداد فتح کرنے کے بعد ہلاکو خان کی فوج نے اتنا خون بہایا کہ کہا جاتا ہے کہ بغداد میں دریائے فرات کا کلر مسلمانوں کی خون کی وجہ سے کئی دن تک بالکل ریڈ، اور ریڈ کلر کے بعد یوفریٹیز ریور کا کلر بلیک ہو گیا، کیونکہ ہلاکو خان نے بغداد کے ہاؤس آف وزڈم جو دنیا کی سب سے بڑی لائبریری تھی اس کے سارے کتاب جلا کر راکھ کر دیے اور انہیں دریا میں پھینک دیا، جس کی وجہ سے دریائے فرات کا کلر کئی مہینے تک بالکل بلیک تھا. ہسٹری میں مسلمانوں پر اتنا سخت ٹائم کبھی بھی نہیں آیا کہ صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ اسلام کی سب سے ہولی سائٹس کو بھی خطرہ ہو، کیونکہ عباسی خلافت کو ختم کرنے کے بعد اب منگولوں کے سامنے صرف ایک اور سلطنت تھی، مملوک سلطنت، اور اگر یہ اسے بھی ہرا دیتے تو مکہ اور مدینہ کا کنٹرول منگولز کے پاس چلا جاتا تو وہ 100% مکہ میں کعبہ کو گرا دیتے. بٹ ایسا نہیں ہوا. جب منگولز بغداد فتح کر کے آگے بڑھے تو یہ دیکھ کر ایجپٹ کے مملوک سلطان نے اپنے جنرل بیبرس کے ساتھ منگولوں سے لڑنے کا فیصلہ کیا. سلطان کو سب نے سمجھانے کی کوشش کی کہ منگولوں سے لڑنا امپاسبل کام ہے، کیونکہ اس زمانے کے لوگوں اور کچھ بڑے بڑے اسکالرز نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ یہ منگول ہی اصل میں یاجوج ماجوج اور بس اس کے کچھ ہی عرصے بعد قیامت آنے والی، تو ان سے جیتنا ناممکن ہے. لیکن پھر بھی سلطان اور اس کا جنرل بیبرس منگولوں کے خلاف ایک فوج جمع کرنے لگے. اب اسی دوران منگولیا میں ہلاکو خان کا بھائی جو اس وقت پورے منگول امپائر کا بادشاہ تھا مار دیا گیا، تو ہلاکو خان مجبوراً اپنی بڑی فوج لے کر وہاں سے واپس چلا گیا اور ایک چھوٹی فوج کو یہاں پر چھوڑا. اور آخر فلسطین میں عین جالوت کے مقام پر منگولز اور مسلمانوں کی فوج آمنے سامنے ہوئی. یہ عین جالوت علاقہ فلسطین میں ہے اور اسے عین جالوت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہودیوں کے مطابق یہ وہی ایگزیکٹ جگہ ہے جہاں پر اس سے ہزاروں سال پہلے داؤد علیہ السلام نے ایک بہت بڑے واریر جالوت کو ہرایا تھا. اور اگین اب ہزاروں سال بعد یہاں ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا کہ کمزور مسلمانوں نے پہلی بار دا گریٹ مونگول امپائر کو بہت بری طرح ہرا دیا اور مونگول امپائر کی ایکسپینشن کو ہمیشہ کے لیے روک دیا. مطلب یہ جنگ ہارنے کے بعد مونگول امپائر کبھی بھی اس سے آگے نہیں بڑھی. یہ تھی منگولز اور مسلمانوں کی جنگ، جس کا اس سے بہت سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا، جو آخر عین جالوت کی جنگ کے ساتھ ختم ہو گئی. لیکن پھر بھی مسلم دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر منگولز کا کنٹرول تھا اور انہیں دنیا میں کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا. لیکن پھر آہستہ آہستہ یہی منگول یہاں کے ریلیجن اسلام کو سٹڈی کرنے لگے اور آخر اتنا امپریس ہوئے کہ سارا منگول خاندان جو ان علاقوں میں آباد تھا مسلمان ہو گیا اور یہ سارے علاقے دوبارہ اسلام کے کنٹرول میں آئے. اگر آپ چنگیز خان کی اولاد کے سارے نام دیکھیں تو پہلے ان ساروں کے نام بالکل منگول نام جیسے کہ اوگدائے، جوچی، ہلاگو، لیکن آہستہ آہستہ ان کے نام منگول سے مسلمان نام ہونے لگے جیسے کہ محمد، تیمور، یونس اور بابر، کیونکہ انڈیا پر بہت سال حکومت کرنے والی مغل امپائر اسی چنگیز خان کی اولاد میں سے تھی. حضرت عمر اور چنگیز خان میں ایک بات کامن ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کی سب سے بڑی اور سب سے طاقتور امپائرز بنائی تھی. لیکن ان دونوں امپائرز میں ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے کہ آج چنگیز خان کو صرف ایک ظالم کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، لیکن حضرت عمر کو پوری دنیا ایک گریٹ لیڈر مانتی. بہت اچھا لگا. ٹھیک ہے، بہت اچھا. تو کیا بتائے، ٹھیک ہے، انہوں نے جتنا بتایا 18 لاکھ مسلمانوں کو فوت کیا، ٹھیک ہے، اور وہ پیرامڈس بناتے تھے ہیں اس کے، لیکن کافی الگ الگ چیزیں بتائی گئی. لیکن اینڈ میں جا کے جیسا کہ سب نے اسلام قبول کر لیا، انہوں نے جب پڑھا ہوگا اسلام کو، جیسے پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، اس حساب سے اسلام قبول کر لیا. اور میں اور تھوڑا پڑھنے والا ہوں ابھی، کیونکہ یہ تو ڈیٹیل میں اتنا تھے نہیں ہے نا، کیونکہ اتنے کم سمے میں اتنا ڈیٹیل نہیں جا سکتا، تو میں پڑھوں گا تھوڑا اور جا کے. اور باقی یہ ایک جگہ پہ کھانسے تھے بیچ میں کہ پرائم منسٹر ہو اور کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں وہ دیکھو، اگر ان کو کھانسی آتی سچ میں تو یہ کٹ کر دیتے اس پارٹ کو، مگر وہ پارٹ انہوں نے رکھا ہے، ٹھیک ہے. اور جب یہ خانز کا نام لے رہا تھا، سلمان خان، امیر خان، اس کے بعد عمران خان کا نام لیا، وہ بھی تھوڑی الگ طریقے سے. تو اس بات کا میرے کو بتانا ان دونوں چیزوں کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے. تو ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، ٹھیک ہے. اور کوئی اگر آپ کے پاس بہترین ویڈیو تو ہم کو بتانا، ٹھیک ہے. لائک کرنا، سبسکرائب کرنا. بائے.